बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद। हाजिर हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बात ये करनी है कि यहाँ पे एक तूफान बदतमीजी बरपा है 2-3 दिन से। एक इमरानडूज एंड कादियांडूज जज अतर मिनल्ला, जो कि बाकियात है गुड टू सी यू वालों की, और बाकियात है साकिब नसूर जैसे गधों की, जो मुल्क तबाह करके खुद निकल गए और अभी तक यहाँ पे फिर रहे हैं। और उनको क्यों नहीं को हाथ लगा सकता कि वो जो एक पेज था हरामी लोगों का, जो कादियांडू किस्म का एक पेज था जिसने मुल्क तबाह कर दिया चंद सालों में, कहां से मुल्क को कहां गिरा दिया और कितना कर्ज मकरूज कर दिया, उसके मेंबर्स हैं और अभी तक हमारे अदारों में घुस बैठी हैं। वर्दी वाले अदारों में भी घुस बैठी हैं, गोन वाले अदारों में भी, और वो टाई वाले पेंट कोट व टाई वाले अदारों में भी वो घुसे हुए हैं। हर लेवल पे हर जगह पे वो घुसे हुए हैं। तो चर्चा किस बात का था? चर्चा इस बात का था, शोर शराबा इस बात का था कि मुर्शद आ रहा है, मुर्शद जनाब बराह रास्त तकरीर करेगा आवाम से, मुर्शद यूं, मुर्शद फलां, मुर्शद। ये जो मुर्शद है, कभी वो तो साफ कहते हैं कि हमें अपना मुर्शद चाहिए, पाकिस्तान नहीं चाहिए। बात ही खत्म हो गई। अब इनको ये नहीं पता, जिसको ये मुर्शद मुर्शद कर रहे हैं, जो इनका मुर्शद है वो हमारा पाकिस्तान खा गया। जो इनका मुर्शद है वो हमारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से बना। उसने बाकी तबाहियां मचाई, उसने मकरूज कर्जा मुल्क का डबल से ज्यादा कर दिया, बनाया कुछ भी नहीं। और उस इनके मुर्शद ने पाकिस्तान के मईशत को तबाह कर दिया। इनके मुर्शद ने, जिसको ये मुर्शद कहते हैं, जो इनका मुर्शद है, उसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, पाकिस्तान के अदारे तबाह कर दिए, पाकिस्तान के अदारों में सबको घुसेड़ दिया और पाकिस्तान के अदारों से वो काम करवाए जिन कामों का आज ये इल्जाम लगा रहा है। पाकिस्तान के अदारों को एक पेज में उलझा के उनसे हर गैर आईनी हर गैर कानूनी काम करवाया और उसका बेनिफिशरी था। जब तक ये खुद बेनिफिट लेता रहा उन अदारों से, तब तक वो अदारे ठीक थे। और जब उन्होंने इसको बेनिफिट देना बंद कर दिया, वो अदारे पाकिस्तान के दुनिया के सबसे बदतरीन गंदे तरीन अदारे हो गए। उनके खिलाफ ट्रोलिंग शुरू हो गई। और ये इनका मुर्शद वो है जो ट्रोलिंग करवाता है, हर बंदे के, हर जज के खिलाफ ट्रोलिंग कराता है। जिसके पास उसका केस लगा है उसके ऊपर अदम एतमाद कर देता है। जहां पे इसका फैसला जाए, वहां पे जज के ऊपर चढ़ाई कर देता है। और साथ ही इसके जो पूछने वाले हैं, इसके जो हवारी हैं, इसके जो जो क्या कहते हैं मुरीदैन है, वो सारे राशन पानी लेके उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, जो भी इनके अगेंस्ट बोलता है। इनको ये पता नहीं कि इनके जो मुर्शद है उसने पाकिस्तान को जो इतने सारे नुकसान पहुंचाने के बाद पाकिस्तान के अदारों के ऊपर चढ़ाई भी करवाई, इनसे भी करवाई, खुद भी की। 9 मई का मास्टरमाइंड है इनका मुर्शद। पाकिस्तान के अदारों के ऊपर पेट्रोल बम मारने में मुलव्वस है। इनका मुर्शद आइन और कानून की धज्जियां बखेरने वाला, पाकिस्तान की असेंबली तोड़ने वाला, गैर कानूनी तौर पे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो मुजरिम है, असेंबली उसको नहीं तोड़नी चाहिए थी, उसने असेंबली तोड़ी, गैर आईनी काम किया, जिसका आर्टिकल 6 है। इनका मुर्शद एक केस नहीं, बहुत सारे केसेस हैं उसके ऊपर, तोशाखाना और पता नहीं क्या क्या, वो सजा याफ्ता है और जेल के अंदर बंद है। इनका मुर्शद कुछ सजाओं में बंद है, अभी बहुत सारी सजाएं होना बाकी है उनको। इनका मुर्शद वो है। और ये जज जो है, जजों का भी वो मुर्शद है, जज जिनको दावतें दे के, इतना प्रोटोकॉल दे के, इस एक सजा याफ्ता बंदे को अदालत के रूबरू लेके आने में बड़े बेचैन थे। और उनको कभी आइन और कानून की किताब से निकला हुआ कोई फैसला उनका आज तक नजर नहीं आ रहा। ये जज जिनका ये मुर्शद है, ये सारे जज मिलके इनके फैसले पढ़े जाएं, इनके फैसलों के ऊपर तहकीक की जाए कि ये क्या फैसले लिख रहे हैं। जब से जज बने हैं, ये जज बने थे पाकिस्तान के लिए, हलफ उठाया था आइन का, और पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्या कुछ किया है और अपने मुर्शद के लिए क्या कुछ किया है। ये मुर्शद के अगर मुलाजम है तो ये मुर्शद से तनख्वाह लिया करें, पाकिस्तान के जो खजाना है उसके ऊपर बोझ ना डालें अपना। ये जाएं अपने मुर्शद के साथ, उसकी जो कंपेन है उसका हिस्सा बने, अपने मुर्शद का बाजू बने। इनके मुर्शद को बड़ी ज्यादा जरूरत है इनकी। आप ये जाके उधर काम करें अपना, इधर आके हमारा ना पैसा खराब करें, ना टाइम खराब करें, ना केसेस हमारे खराब करें। पाकिस्तान के अवाम के केसेस, पाकिस्तान के अवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। पाकिस्तान के अवाम के केसेस जो है वो रुल रहे हैं बड़े सालों से, कई सालों से, कई दहाइयों से। और नस्लें जवान हो गई हैं, नस्लें मर गई हैं, आगे बड़ी नई नस्लें आ गई हैं।
اور لیکن ان کو صاف آج تک نہیں میرا یہ ججز اس کے ذمہ دار ہیں. ان کو وہاں پہ نہ قانون یاد آتا ہے، نہ اصول یاد آتا ہے، نہ کوئی آئین یاد آتا ہے. اور اسی طرح اس سائڈ پہ بھی ان کو نہ کوئی قانون یاد آتا ہے، نہ آئین یاد آتا ہے، نہ کوئی اصول یاد آتا ہے. کبھی یہ بلیک لا ڈکشنری نکال لیتے ہیں، کبھی یہ کچھ نکال لیتے ہیں، کبھی یہ خط لکھ دیتے ہیں. اور یہ ساری باتیں ان کو تب نظر آنی شروع ہوئی جب حکومت ان کی نہیں رہی. 3 سال 9 مہینے ان کی حکومت رہی ہے، اس کے بعد نگران حکومت رہی ہے. ججز انہی سڑکوں سے گزرتے رہے ہیں. ان کو نہ ون ویلنگ نظر آئی ہے، نہ ان کو کوئی پودے درخت سجاوٹیں کوئی چیز نظر آئی ہے، نہ انہوں نے کوئی جو انتظامیہ اس میں کوئی دخل اندازی کی ہے. حالانکہ جب بزدار بیٹھا تھا ان کو کوئی دخل اندازی نہیں یاد آئی. 200 بندے اس کو مشیر رکھے، ان کو دخل اندازی نہیں یاد آئی. معیشت ہماری سنک ہو رہی تھی، غرق ہو رہی تھی، ان کو کوئی چیز نظر نہیں. یہ قومے میں تھے، وہ بھی انتظامیہ تھی. یہاں پہ آرڈیننس کے ساتھ پوری حکومت چلتی رہی. آرڈیننس صدارتی آرڈیننس سے خاموشی سے یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، بغیر کی چادر اوڑے ہوئے یہیں پہ بیٹھے تھے. ان کو تب ان کی نیند نہیں کھلی جب ان کا جو مہاتما ہے اس نے اسمبلی توڑ دی. ججز ادھر بیٹھے تھے، سپریم کورٹ اس وقت لکھ رہا تھا غیر آئینی کام ہوا ہے. اس وقت یہ ججز خط لکھتے کہ اسی سپریم کورٹ کو اگر یہ غیر آئینی ہوا ہے تو اس کو لٹکائیں. یہ ججز جو ہے یہ تب کہاں پہ تھے جب وہ بندہ یہاں پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا بجلی کا بل جلا دو اور سول نافرمانی کر دو. یہ ججز اس وقت کہاں بیٹھے تھے، کہاں سو رہے تھے جب وہ زمان پارک میں اس کو انہی کے نوٹس کی تمیل کروانے جاتے تھے، آگے سے پیٹرول بم مارتا تھا. ججز کہاں پہ سوئے ہوئے تھے اس وقت. اب ان کی کیسے نیند کھلی ہے؟ اب یہ آ کے جب پہلے حکومت تھی عمران خان کی حکومت سے پہلے جب حکومت تھی نون لیگ کی، اس وقت بھی کبھی اورنج ٹرین پہ اسٹے، کبھی کسی پہ اسٹے، ترقیاتی کاموں پہ اسٹے. ترقیاتی کام میں کام کس کے ہیں؟ ترقیاتی کام عوام کے ہیں، کسی بندے کے نہیں، کسی کے ذاتی نہیں ہے. اس وقت بھی یہ اسٹے دے رہے تھے اور ہر ترقیاتی کام میں رکاوٹ ڈال رہے تھے. اب ججز کو یہ ون ویلنگ اور یہ اسکوٹریاں نظر آ گئی ہیں، الیکٹرک اسکوٹریاں، جس کے اوپر کہتے ہیں ون ویلنگ ہوگی ہماری لڑکیوں کو جا کے چھیڑیں گے. آپ کی لڑکیاں تو ججز کی لڑکیاں تو ادھر پڑھتی نہیں، تو بیرون ملک پڑھتی ہیں. ان تک یہ اسکوٹریاں کیسے پہنچیں گی؟ اگر یہ کہیں کہ قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہیں تو ان کو تو اتنی زیادہ لعنت ڈالیں گے آپ کو. یہیں پہ آپ کی قوم کی بیٹیاں نظر رہی ہیں، قوم کی بیٹیوں سے جو دوسری ذاتیاں ہو رہی ہیں، جو گھی چاول چینی سب چیز مہنگی کر دی گئی، اس وقت آپ کی کان پہ جوں کیوں نہیں لیں گی؟ اور اس وقت آپ کا یہ رشتے دار جو سب کچھ کر رہا تھا ججز کیوں نہیں بولے؟ یہ بہت ساری دوستوں باتیں سوچنے والی ہیں، اور سوچ کے کتنی آپ باتیں کریں گے، ان کے کان پہ جوں نہیں لیں گے گی. یہ مراد بھی لیتے ہیں، یہ خط بھی لکھتے ہیں، یہ پارٹی بھی بنتے ہیں. پارٹی بننے کے بعد خط لکھنے کے بعد پارٹی بن گئے، اس کے بعد پھر بھی جج بن کے بیٹھے ہیں. جب ان کا دل چاہتا ہے یہ ایک جے ٹی بنا کے اس میں بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کا دل چاہتا ہے یہ کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کا دل چاہتا ہے یہ اپنے چیف جسٹس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. جب اس کا دل چاہتا ہے یہ وکلا کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. جب ان کا دل چاہتا ہے پولیس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اگر یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی ترقی میں. پاکستان جب بھی ترقی کرتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے. جو غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے، پھر لیکس نکلنی شروع ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہے پناما لیکس نکلی تھیں اور پتہ کون کون سی. اب دبئی لیکس آ گئی ہیں. بھائی دبئی لیکس آ گئی ہیں، پہلے پناما کا حساب تو دے لو، پھر دبئی لیکس کو بھی لے آنا. پناما کا حساب یہ ہے کہ 400 بندہ تھا جس کا نام تھا، نواز شریف کا نام نہیں تھا اس کے اندر، اور نواز شریف کو سزا ہو گئی تھی. پناما میں نہیں، کیس پناما سے شروع ہوا تھا، سزا کسی اور بات میں ہو گئی تھی. اب وہ اس وقت ججز اس کام پہ سوئے تھے. یہ جو لیٹر لکھ رہے ہیں یہ اس وقت بھی انہی اداروں پہ یہ گدے بیٹھے ہوئے تھے. یہ اس وقت بھی اسی طرح تنہائی اور مراد لے رہے تھے. بلکہ کئی اس سارے کام کے بینیفیشری ہیں، کئی سارے اس ایک پیج کی پیداوار ہے. کئی ججز ان کے وہ اس وقت بھرتی میں ہیں جب ایک پیج نے اس ملک کے سارے اداروں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، جب ایک پیج حکومت کر رہا تھا، جب ایک پیج پاکستان کی تباہیاں میں جا رہا تھا. اس وقت یہ ججز یہیں پہ اس کے اندر بھرتی ہو رہے تھے. یہ مداخلت کی پیداوار ہے. یہ مداخلت چاہتے ہیں. یہ اسی فوج کی اب بھی مداخلت چاہتے ہیں. کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فیور میں مداخلت کریں تو ٹھیک ہے، اگر آپ قانون اور آئین کے لیے مداخلت کریں تو پھر غلط ہے، کسی اور کے لیے کریں پھر بھی غلط ہے. صرف اور صرف ایسی مداخلت کریں جس کے بینیفیشری ہم ہوں، جس جیسی مداخلت کی ہم پیداوار ہیں ویسی مداخلت ہمارے لیے کرتے رہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ جو لیکس آئی ہیں، ان لیکس کے اندر کس کس کے نام آئے ہیں؟ یہ کیسی لیکس ہیں جس کے اندر جو اصل لوگ ہیں ان کا نام ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے ملک ریاض ایک ایسا انسان بن چکا ہے پاکستان میں جس کو کوئی قانون ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اگر قانون کی بات کریں تو یا اس کے کسی کے بارے میں بات کریں تو اس کا ایک جہاز ہے، وہ جہاز لے کے گوگی بٹ جیسے باہر چلے جاتے ہیں.
وہ خود اس کی فیملی اور اس کا بیٹا وہ بھی چلے جاتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو جرم کرتا ہے جس کے اوپر الزام بھی ہو اس کو پتہ نہیں چلے دیتے کب اس کو اٹھا لیتے ہیں. ان لوگوں کو کیس کرنے سے کیس چلنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیس دائرہ ہونے لگا ہے تو آپ چلے جاؤ. اور ان کے صورتکار وہ اندر وہی ججز بیٹھے ہوئے ہیں, وہی صورتکار جنہوں نے فیصلے کر لیتے ہیں وہی صورتکاری کرتے ہیں آپ کے سامنے. یہاں پہ کون سا دارہ جس پہ حملے نہیں ہوئے؟ ڈی چوک کے اوپر حملہ ہو گیا, وہ تو انہیں عدالت لگی, کیا کچھ ہوا ہے یہاں پہ. اور آپ کے سامنے یہ جو آج کہہ رہے ہیں ہمارا مرشد, ہمیں نظر آئے گا کہ جھلکی مرشد کی, وہ مرشد کون سا مرشد ہے کس کی جھلک یہ دیکھنے کے لیے بے چین ہے, جس ان کا جو بھگوان ہے جس نے اس ملک کو اس نہر پہ پہنچا دیا, جو عدالتوں میں ثابت ہو کے سزا کاٹ رہا ہے, سزا یافتہ ہے, وہ ان کا مرشد ہے. اب جو سزا یافتہ اتنا بڑا فراڈیا اتنے سارے کیسز لے کے اگر وہ ان کا مرشد ہے تو آپ اندازہ کریں یہ کون لوگ ہوں گے. یہ پاکستان کو کس سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں. آج پاکستان کو اپنوں کی ضرورت ہے, جبکہ یہاں پہ پاکستانی ہونے کا یا پاکستان کا چارج لینے کا دعویٰ وہ کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو کبھی خیر کی خبر نہیں دی, جنہوں نے پاکستان کو جب بھی خبر دیا کو الٹی خبر دیا. پہلے کہتے ہیں 90 دن میں ہم سارا کچھ کر دیں گے, پہلے جا کے ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ بتاتے ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہی مائک ہوتے ہیں, وہی ساری جگہ ہوتی ہیں, وہی کروڑ ہوتا ہے, وہی سب کچھ ہوتا ہے, وہی محاتمہ ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تو آلو پیاز کے ریٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ آپ کو یاد ہوگا, آپ کو پہلی باتیں بھی یاد ہوں گی. جس شخص کا کول و فعل آج تک ایک نہیں ہے وہ ان کا مرشد ہے. جس شخص کی زبان سے کسی کا کوئی بچ نہیں سکتا, اس کے زبان کے اوپر سانپ لگا ہوا ہے جو ڈس لیتا ہے, جس کا نام لیتا ہے اس کو ڈستا ہے, جس نے پوری یہ جو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کا اخلاق تباہ کر دیا ہے, وہ ان کا مرشد ہے. کیوں؟ اس مرشد اس سانپ سے زہر بھرواتے ہیں, اور زہر بھروا کے اپنے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. ادارے, اب اداروں کے اندر بھی جن کا یہ مرشد ہے وہ ادارے کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اداروں کے اندر بھی. اسی لیے وجہ ہے کہ اتنی صورتکاری, یہ جو مرشد آپ نے جھلک دیکھی ہے نا جس کی, یہ جیل میں بیٹھا بھی لاکھوں کا کھانا کھا گیا ہے, پھر بھی اس کی شکل کے اوپر ایسی لانتیں برس رہی ہیں کہ پیسے لوٹ کے پیسے جب تک وہ اپنے منہ پہ نہ لگائے تو اس کی شکل دیکھی نہیں جا سکتی. جو آپ نے جھلک دیکھنی تھی اس کے اوپر آپ نے لانتوں کے اوپر غور کر لیا ہوگا, اور وہی لانتیں آپ کے اوپر بھی انشاءاللہ آئیں گے کہ جیسے وہ آپ کا مرشد ویسے آپ اس کا مرید. مرشد کا جو شرح وہ مریدوں کا بشر لازمی چاہیے, کیونکہ جیسا مرشد ہوتا ہے مرید کو ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے مرید, اور اس کا فرض بنتا ہے. آپ بھی اپنے منہ پہ لانتے لیں, اپنے منہ پہ اپنے ذہنوں میں گند ڈالیں, اور اس مرشد کو پکڑ کے رکھیں, اس کا دامن. جدھر گئیں بیڑیاں ادھر کے ملا, جدھر مرشد جائے گا ادھر ہی اس کے مریدین جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پاکستان کا یہ نقصان نہ پہنچا سکیں. جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا, یہ پاکستان کا جو ایم تھے ان کے وہ حاصل نہیں کر سکے, اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ کر سکیں گے, نہ ان کو کوئی کرنے دے گا. چیخو پکار ہے جتنی مرضی کر لیں, چیخو پکار سے ان کو کوئی منع نہیں کرتا, نہ ان کو منع کرنے کی ضرورت ہے. دوستوں باتیں ہوتی رہیں گی, بہت ساری لمبی ہو جائیں گی. آپ بہت سارے ویلاگ اور بھی دیکھ رہے ہیں, دبئی لیگ سے ادھر ادھر سارے کام چل رہے ہیں. مرشد بھی آ گیا, مرشد نے جو کٹا نکالنا تھا وہ بھی نکال دیا. لیکن جو تھی یاد رکھنا, مرشد کو آیا, آپ کو جھلکی بھی دی ہے, آپ نے فوٹو بھی لیک کروائی ہے, وہ بھی کسی اندر ان کے مرید نے کی ہے, اس کی فوٹو لیک آپ دیکھ سکتے ہو. آپ اس کو چھو نہیں سکتے, آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ پاکستان کا دشمن ہے, پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے, ہر وقت حملہ آور ہے. آپ کا مرشد یاد رکھیے گا, آپ کا وہ مرشد ہے جو جیل کے اندر, ایک مجرم جیل کے اندر بیٹھ کے, جس ملک کی جیل کے اندر بیٹھا ہوا اس ملک کے آرمی چیف کے اوپر الزام لگا رہا ہے اور اس کو دھمکیاں دے رہا ہے. کب تک چلیں گی آپ کی دھمکیاں؟ بہرحال باتیں کرنے کو دوستوں بہت ہیں, جتنی بے شک دو دن ہم کرتے رہیں باتیں تو ختم نہیں ہوگی. نہ انہوں نے ختم ہونا ہے, نہ باتیں ختم ہونی ہیں, نہ ہی پاکستان کے دشمنوں نے ختم ہونا ہے, نہ ہی پاکستان نے ختم ہونا ہے. یہ مقابلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, پونی صدی ہو گئی ہے, باقی ٹائم بھی چلتا رہے گا. جیت انشاءاللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والے ملک کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. دوستوں دعا میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ملتے رہیں گے کسی اور گپ شپ میں. اللہ حافظ.